बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, गुज़श्ता सबक में हमने मुस्नद इलैह और मुस्नद और जुमले के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जिसको साबित किया जाता है उसको कहते हैं मुस्नद, और जिसके लिए साबित किया जाता है उसको कहते हैं मुस्नद इलैह। जैसे ज़ैद होशियार है, इस मिसाल में होशियार होने को साबित किया जा रहा है तो ये तो कहलाएगा मुस्नद, और इस होशियार होने को ज़ैद के लिए साबित किया जा रहा है तो ज़ैद जो है ये कहलाएगा मुस्नद इलैह। तो जिसको साबित किया जाता है उसको कहते हैं मुस्नद, और जिसके लिए साबित किया जाता है उसको कहते हैं मुस्नद इलैह। और ये जो मुस्नद और मुस्नद इलैह का मजमूआ होता है ना, इसको कहते हैं जुमला। क्या कहते हैं? जुमला, है ना। आज आइए आगे की इस्तिलाह है मुब्तदा और ख़बर। मुब्तदा और ख़बर किसको कहते हैं इसको देख लीजिए। आज कहा मुब्तदा। मुब्तदा वो इसम है जो लफ्ज़ी आमिल से खाली और मुस्नद इलैह हो। मुब्तदा वो इसम है जो लफ्ज़ी आमिल से खाली और मुस्नद इलैह हो। ख़बर वो लफ्ज़ है जो लफ्ज़ी आमिल से खाली और मुस्नद हो। यहाँ मुब्तदा और ख़बर दोनों की तारीफ़ में कहा लफ्ज़ी आमिल से खाली हो, लफ्ज़ी आमिल से खाली हो। अब ये लफ्ज़ी आमिल से खाली होने का क्या मतलब है, पहले इसको समझ लीजिए। इसको समझने से पहले आप आमिल को समझ लीजिए कि आमिल किसको कहते हैं। तो आइए हम पहले आमिल को समझते हैं। आमिल किसे कहते हैं? तो भाई आमिल उसको कहते हैं आमिल उसको कहते हैं जिसकी वजह से एराब आता है। क्या कहा? आमिल उसको कहते हैं जिसकी वजह से एराब आता है। जैसे मैं कहूँ कामा ज़ैदुन, कामा ज़ैदुन का तर्जुमा होगा ज़ैद खड़ा हुआ। ठीक है। इस मिसाल में आप देखें जो लफ्ज़ ज़ैद है, लफ्ज़ ज़ैद, इसके आखिरी हर्फ दाल पर एराब आ रहा है। ज़ैद के आखिरी हर्फ दाल पर एराब आ रहा है दो पेश की सूरत में। और ये एराब आ किसकी वजह से रहा है? तो ये आ रहा है कामा की वजह से। तो ये जो कामा है, कामा ये आमिल है। क्या है? आमिल। रअयतु ज़ैदन, रअयतु ज़ैदन का माना होगा मैंने ज़ैद को देखा। इस मिसाल में आप देखें जो लफ्ज़ ज़ैद है इसके आखिर में एराब आ रहा है ज़ैदन, एराब आ रहा है दो ज़बर की सूरत में। ठीक है। और ये जो एराब आ रहा है ये आ किसकी वजह से रहा है? तो ये आ रहा है रअयतु की वजह से। तो रअयतु जो है, रअयतु ये इसमें आमिल है। ठीक है। तो जिसकी वजह से एराब आता है उसको आमिल कहते हैं। कामा ज़ैदुन में कामा की वजह से एराब आ रहा है, लिहाजा कामा आमिल है। और रअयतु ज़ैदन में रअयतु की वजह से एराब आ रहा है, लिहाजा रअयतु आमिल है। अब मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये जो आमिल है, आमिल ये कभी लफ्ज़ों में होता है और कभी लफ्ज़ों में नहीं होता है। जैसे आप इन मिसालों में देख रहे हैं, इनमें जो आमिल है वो लफ्ज़ों में है। जैसे कामा ज़ैदुन में कामा जो आमिल है वो ये लफ्ज़ों में है।
ایسے ہی رأیتو زیدن میں جو رأیتو عامل ہے یہ لفظوں میں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عامل ہوتا تو ہے لیکن لفظوں میں نہیں ہوتا ہے، جیسے زیدن قائم میں. آپ دیکھیں لفظ زید جو ہے زید اس پر اعراب آ رہا ہے، ایسے ہی لفظ قائم جو ہے اس پر اعراب آ رہا ہے. اور ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اعراب جو ہے وہ عامل کی وجہ سے آتا ہے، تو زید اور قائم پر اعراب آ رہا ہے تو پتہ چلا کہ ان سے پہلے کوئی عامل ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ عامل جو ہے وہ لفظوں میں دکھائی نہیں دے رہا ہے. وہ عامل جو ان سے پہلے ہے وہ نحوی نکالتے ہیں ابتدا. ان زید اور قائم دونوں سے پہلے جو عامل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ابتدا ہے. لیکن آپ دیکھیں ابتدا جو عامل ہے یہ ان سے پہلے لفظوں میں دکھائی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی عامل جو ہوتا ہے وہ کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی لفظوں میں نہیں ہوتا ہے. جو عامل لفظوں میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لفظی عامل. جیسے قامہ زیدن میں، قامہ زیدن میں جو عامل ہے قامہ وہ لفظوں میں ہے، لہٰذا یہ کیسا عامل ہے؟ یہ ہے لفظی عامل. ٹھیک ہے، ایسے ہی رأیتو زیدن میں رأیتو جو عامل ہے یہ لفظوں میں ہے، لہٰذا یہ بھی کیسا عامل کہلائے گا؟ لفظی عامل. ٹھیک ہے، تو جو عامل لفظوں میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لفظی عامل، اور جو عامل لفظوں میں نہیں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معنوی عامل. جیسے زید قائم میں جو عامل ہے ابتدا جو کہ لفظوں میں نہیں ہے وہ ہے معنوی عامل. جو ابتدا عامل ہے جو کہ لفظوں میں نہیں ہے یہ کیسا عامل ہے؟ معنوی عامل. ٹھیک ہے بھائی، تو جو عامل لفظوں میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لفظی عامل، اور جو عامل لفظوں میں نہیں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معنوی عامل. تو اس طرح سے عامل کی دو قسمیں ہو جاتی. عامل کی کتنی قسمیں ہو جاتی ہیں؟ دو قسمیں. پہلی لفظی عامل، اور دوسری معنوی عامل. لفظی عامل کی مثال جیسے قامہ زیدن، اس مثال میں قامہ جو عامل ہے یہ لفظوں میں ہے نا، تو یہ لفظی عامل ہے. معنوی عامل کی مثال جیسے زید قائم، اس مثال میں زید کا جو عامل ہے ابتدا وہ لفظوں میں نہیں ہے، لہٰذا وہ معنوی عامل ہے. تو وہی آپ نے عامل کے بارے میں جان لیا کہ عامل کس کو کہتے ہیں. عامل اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اعراب آتا ہے. پھر عامل جو ہے وہ کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی لفظوں میں نہیں ہوتا ہے. جو عامل لفظوں میں ہوتا ہے اس کو لفظی عامل کہتے ہیں، اور جو عامل لفظوں میں نہیں ہوتا ہے اس کو معنوی عامل کہتے ہیں. اب آئیے ہم مبتدا اور خبر کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. مبتدا کی تعریف کرتے ہوئے کہا مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو. مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو. جو لفظی عامل سے خالی ہو. لفظی عامل سے خالی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس سے پہلے کوئی لفظی عامل نہ ہو، ہے نا.
لفظی عامل سے خالی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے کوئی لفظی عامل نہ ہو، نیز یہ کہ وہ مسند الیہ بھی ہو، جیسے زید قائم، اس مثال میں زید جو ہے، زید یہ دیکھیں آپ، یہ لفظی عامل سے خالی ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی لفظی عامل نہیں آ رہا ہے۔ مزید یہ کہ یہ مسند الیہ بھی ہے۔ مسند الیہ کیسے ہے تو آپ دیکھیں، زید قائم، زید کھڑا ہے، اس مثال میں کھڑے ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے، قیام کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ہو گیا مسند۔ جس کو ثابت کیا جاتا ہے، ہم اوپر پڑھ کر آئیں، جس کو ثابت کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسند، ہے نا۔ تو قائم جو ہے اس کو ثابت کیا جا رہا ہے، قیام کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ہو گیا مسند۔ اور اس قیام کو ثابت کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ زید کے لیے، ہے نا۔ زید کھڑا ہے تو کھڑا ہونا کس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے؟ زید کے لیے، تو جو زید ہے، زید یہ کہلائے گا مسند الیہ۔ تو زید دیکھیں آپ یہاں پر ایک تو لفظی عامل سے خالی ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی لفظی عامل نہیں آ رہا ہے، مزید یہ کہ یہ مسند الیہ بھی ہے، تو زید جو ہے یہ لفظی عامل سے خالی بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے، لہٰذا اس کو کہیں گے مبتدا، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو۔ اگر آپ نے مبتدا کی تعریف سمجھ لی تو اب خبر کی تعریف بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ خبر کے بارے میں کہا، خبر وہ لفظ ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند ہو، جیسے یہاں دیکھیں آپ، زید قائم میں جو قائم ہے، قائم یہ لفظی عامل سے خالی ہے نا، مطلب یہ کہ اس سے پہلے کوئی لفظی عامل نہیں آ رہا ہے، مزید یہ کہ یہ مسند بھی ہے نا۔ تو قائم جو ہے، ایک تو یہ کہ یہ لفظی عامل سے خالی ہے، دوسرا یہ کہ یہ مسند ہے، تو لہٰذا یہ کہلائے گی خبر، ٹھیک ہے۔ تو خبر وہ لفظ ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند ہو۔ مثالیں میں نے آپ کو عربی والی دے دیں۔ مبتدا اور خبر کی تعریف کو سمجھنے کے لیے جو عربی کی مثالیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، ٹھیک ہے۔ یہاں اردو میں مثال دی ہے، یہ بھی سمجھ لیں آپ، جیسے زید نمازی ہے، اس مثال میں زید مبتدا اور نمازی خبر ہے،